मेरा नाम जाहिद खान है। मैं लोअर दीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा छोटा सा गांव ओडी ग्राम है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेमरगढ़ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है। मैंने इब्तिदाई तालीम अपनी ही प्राइमरी स्कूल से हासिल की थी जो ओडी ग्राम का था। फिर मिडल 7 हमारे मुंजाई स्कूल था उससे हासिल की थी और उसके बाद हम जो हमारा डिग्री कॉलेज तेमरगढ़ है उसमें चले गए। सियासत का तो जहाँ से मेरा आगाज़ हुआ था वो 1968 से जब आयुब खान के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स ने तहरीक चलाई। ये उस वक़्त स्टूडेंट्स फेडरेशंस थे, स्टूडेंट्स यूनियंस थे और वो बहुत अच्छा था क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियंस में से तो सियासत लोग सीखते हैं, इंजीनियर हो कुछ भी हो, लेकिन उसको समझ आती है कि आवाम के मसाइल क्या है और किस तरीके से हल करना है। तो पहले बार जब 68 में मैं प्राइमरी स्कूल से मैंने जुलूस निकाला था, मैं उस वक़्त 5वीं में पढ़ रहा था, तो मुझे जेल ले गए। तो जब मैं जेल गया तो जब मैं शहर के सामने पेश किया, मैं तकरीबन तो एक हफ्ते के बाद छोड़ दिया कि जी इसकी तो उम्र कम है। तो स्टार्ट तो वहीं से हुई थी। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर उस सालार खान है, उसने MBBS किया है क्योंकि वो इस पार्टी में थे। हमारे इससे पहले हमारा स्टेट था, हम 60 में तकरीबन आज़ाद हुए हैं और 60 तक हमारे उधर नवाब हुआ करता था। लेकिन ये जो थोड़ा अरसा जिसके बाद हम लोगों ने सियासत भी शुरू की, मेरे वालिद साहब का चूँकि सियासत इसलिए नहीं थी कि उस वक़्त एक दल परा होता था तो उसी में थे। बस सियासत जब शुरू हुई थी तो हम उसी वक़्त से सियासत में हैं। और मेरा बड़ा भाई जो इसका मैंने नाम दिया वो 77 में जेल में था और उसने जेल से MBBS फाइनल का एग्ज़ाम दिया था और उस वक़्त वो हरीपुर जेल में था। जब मैंने उस वक़्त एक हमारा जेल खानाजात का वज़ीर था अमान खान साहब अल्लाह बख्शे, उसको मैंने दरख्वास्त दी कि आप मेहरबानी करके उसको पेशावर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दें ताकि वो एग्ज़ाम दे सके। और उसको मैंने वैसी मजाक में कहा कि मैं तो मुस्लिम लीग हूँ। तो उसने मुझे हंस के कहा कि सुखपोश के बच्चों हम आपको जानते हैं कि आप क्या है, लेकिन ये है कि मैं करूँगा। और उसको उधर ले आया और उसने पेशावर सेंट्रल जेल से एग्ज़ाम दिया और MBBS कर दिया। अब मैं वहाँ जब पहले तो 68 में जेल में गया था, उसके बाद तो मुसलसल जदोजहद थी। 74 में हम कॉलेज में थे, आपको याद होगा शेरपाव खान के केस हो गया पेशावर में। लेकिन मेरे कॉलेज में भी एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट एक किस्म की इस तरह नहीं था कि हम कोई ज़ख्मी कोई ये चीज़ नहीं हुई थी, कोई गिरके में था। तो उसमें भी हमें 3 साथियों को ले गए और हमने दो महीने टार्चर सेल में गुजारी। वो 2 महीने टार्चर सेल में जब हमने गुजारी तो उसमें से मेरे 2 साथी जो इस वक्त अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत नसीब करे, हम पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे और हमने उस वक्त स्टूडेंट्स जो हमारे यूनियन था, एक तो कॉलेज का यूनियन था और एक फेडरेशंस थे, तो हम पुख्तून फेडरेशन के लड़के थे और हमें तकरीबन कोई 2.5-3 महीने तकरीबन 2 या 2.5 महीने हमें टार्चर सेल में रखा। लेकिन चूँकि हम लोगों को पता नहीं था कि वो बम किसने रखा था, तो हम वहाँ से फिर हमें आज़ादी मिली। सियासत तो उसी वक्त से करते चले आ रहे हैं। हमारा बहुत में इस वक्त पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेशनल पार्टी का, और मैं पहले बार 90 में बना था और अभी आप हिसाब करें कि अभी तक मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्टी का। और चूँकि हमारी पार्टी का हमेशा के लिए जदोजहद रहा है, यानी आज तक हमें कोई राहत नहीं मिला है। एक जो 2008 में जब इलेक्शन हुआ या 1937 की बात है, उसके बाद तो 2008 में जो हमें इक़्तिदार मिला वो भी ऐसे था कि कांटों की सजती जिस पे हम चलते रहे। हमारे बहुत सारे आपको पता है बहुत सारे साथी शहीद हो गए। मेरे अपने घर को उड़ा दिया गया, मेरे भाई को 6 गोलियाँ मार दी, वो अल्लाह ने बचा दिया। मैं इफ्तिखार साहब के बेटे को देखो, बशीर बिलोर को देखो। और हमने इस मुल्क को बचाने के लिए हमने पहले भी कोशिश की मुल्क को बचाने के लिए, और आखिर तक आपको याद होगा कि मलाकन डिवीज़न ने पाकिस्तान का कोई झंडा लहरा ही नहीं सकता था। तो ये मुसलसल जदोजहद है हमारी आ रही है। हमें इसमें खुशी होती है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इक़्तिदार में जाए। हमारे बादशाह खान बाबा वली खान रबाना में यही सिखाया था, जो अब इस्फंदियार खान अल्लाह सेहत दे, वो इस वक्त बीमार है, कि आपने जदोजहद करने, आपके ने आवाम की खिदमत करने, हम करते चले आ रहे हैं और अभी तक हम चल रहे हैं इंशाअल्लाह।
طلبہ سیاست دیکھیے جی، بدقسمتی ہے کہ ضیاء الحق دور میں ضیاء الحق ڈر رہا تھا کیونکہ اس نے ایوب خان کے خلاف جو ایجیٹیشن ہوئی تھی اور اس میں سارے اسٹوڈنٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا، تو ضیاء الحق ڈر رہا تھا، اس لیے اس نے ان پہ بین لگا دیے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی کی، اس قوم کے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی، اور آج ہماری سیاست میں جو تلخیاں ہیں اور آج جو ہماری سیاست میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نظریات تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ابھی اس وقت ہمارے جو سینئر لوگ ہیں، ہم اسٹوڈنٹس لائف کے سارے لیڈرشپ ہے، اس وقت عصمت یار خان کو دیکھو، کوئی بھی ہمارا اس وقت جو لوگ ہیں تقریباً جو سینئر ہیں وہ اسٹوڈنٹس لائف کے لیڈرشپ ہے اس وقت۔ تو جو یونینز ہوتی تھی اس میں آپ سیاست سیکھتے تھے، فیڈریشنیں ہوتی تھی، لیکن بچوں کے یا کالج کے جو لڑکوں ہیں یا بچے ہیں ان کے لیے جدوجہد جب ہوتی تھی تو اس میں یکساں ہوتی تھی کیونکہ یونین ہوتا تھا، تو سارے فیڈریشن پھر یونین کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ یونین میں جو بھی جیتتا، یہ ضروری نہیں تھا کہ کس فیڈریشن سے جیتتا، لیکن میرے کالج میں خود جمعیت طلبہ کا جیت چکا تھا، لیکن ہم سارے ایک ہی بات پہ تھے اور جو بھی مسائل تھے ہم اس کو خوش اسلوبی سے حل کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو مشکلات تھے اس کا ہم ازالہ کرتے تھے، اور سب سے ہر ایک بات ہے کہ ہر ایک فیڈریشن یہ کوشش کرتی تھی اس کو نظریات سکھایا جائے، اس کو سیاست سکھایا جائے، اس کو کلاسز ہوتی تھی، اور اس کلاسز کی وجہ سے یہ جو لاٹ تھا وہ بہت اچھا رہا۔ اب جو بدقسمتی سے ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک نہ ہو سکا، اس لیے سیاست کے اندر ابھی وہ جو ایک نظریات تھی، جو ایک سوچ تھی، آپ کو یاد ہے ہمیں سرخی کہتے تھے، ہمیں لیفٹسٹ کہتے تھے، جماعت اسلامی اور ہماری کلیش بھی ہوتی تھی کیونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں اکثریت جماعت اسلامی کی ہوتی تھی۔ ساری جگہوں پہ جتنے بھی فیڈریشنز تھے یا یونینز تھے، یونین تو ہر ایک کالج کا ایک ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے یونین کے اندر کافی فیڈریشن ہوتے تھے، جو جیتتا تھا بس وہ اس یونین کا صدر ہوتا تھا، اور وہ عوام کے لیے اس لیے بہتر تھا کہ تاکہ وہ وہاں سے سیاست سیکھتے، وہاں سے مشکلات کو سیکھے، کیونکہ اسٹوڈنٹس لائف میں مفادات نہیں ہوتے ہیں، وہاں تو صرف آپ نے کالج پڑھنا ہے اور صرف سیکھنا ہے کہ آپ آگے کیا سیکھیں۔ ابھی اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو سارا تقریباً مفادات کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے، اور اس کی وجہ سے سیاست ابھی اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک پارلیمنٹ ہمارے اس وقت بے حص ہے، وہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں، جو لاٹ پہلے تھا سینٹ میں اب وہ لاٹ نہیں ہے، تو میں کسی کے اوپر تو تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ چیز نہیں رہا، وہ ایک سموتھ جو چل رہی تھی سیاست کی دنیا میں وہ ابھی نہیں رہی، اور خاص کر پاکستان میں تو بالکل، اس لیے کہ جو فیڈریشن ختم کر دی تو اس فیڈریشن سے بہت ویکیوم پیدا ہوا، اس ویکیوم کی وجہ سے پھر اور تنظیموں نے، پھر اور لوگوں نے اس کو فل کیا، جس کے آج ہم خمیازہ بے بکت رہے ہیں۔ میں جب پہلے بار گرفتار ہوا تو یہی وقت تھا کہ میں اسٹوڈنٹس لائف سے ہم نے جلوس نکالا تھا، اور ہم اسٹوڈنٹس تھے، اس وقت ایک تحریک چلی تھی ایوب خان کے خلاف، کیونکہ اس نے مادری ملت کے ساتھ جو کیا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہمیں تو لوگ غدار کہتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ولی خان بابا اور ہمارے نیب جو اس وقت تھی اس نے مادری ملت کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس کی ایجیٹیشن چلی تو وہ بہت عروج پہ تھے۔ یہ واحد میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پیسفل اور بہت صحیح تھا، اور اس کے بعد ایوب خان کو ایک بہت بڑی مارشاء اللہ کو ہٹانا پڑا، تو یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد میں جو نے آپ سے جب عرض کی کہ 75 میں دوبارہ جیل چلا گیا تھا، جس میں ہمارے کالج میں یہی ہوا تھا کہ جب ایک بم پھٹا تھا، شیرپاؤ والا کیس جو ہوا تھا حیات محمد خان شیرپاؤ کا، اس میں تو ہمارے اور بھی ہمارے عصمت یار خان، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سینئر تھے وہ بھی گرفتار تھے، ہم سب گرفتار تھے، ہر کالج سے ہر یونیورسٹی سے گرفتاری آتی، لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب بٹو صاحب کے خلاف جب ایجیٹیشن چلی، پھر دوبارہ تو 77 میرا بڑا بھائی بھی جیل چلا گیا، ہم بھی چلے گئے، میرے سے چھوٹا بھی جیل چلا گیا، تقریباً ہم جیلوں میں مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزارے، لیکن بڑی بھائی نے زیادہ گزاری تھی، جس کی وجہ سے میں نے پھر اس کو، اور اس کا ایک دوست تھا فرید طوفان، اگر میں بھول جاؤں، کیونکہ فرید طوفان نے بھی بہت پارٹی کے لیے قربانی دی، اور وہ دونوں
ایک ویگن میں سفر کر رہے تھے اور جب پھر طوفان کو پکڑا تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر سالار ہے، اس کو بھی پکڑ لو، اور لے گئے. لیکن اس کی یہ دیکھو کہ اس نے MBBS فائنل بھی ایک جیل سے کیا. تو یہ ہماری جدوجہد ہے. اس کے بعد پھر 96 میں بھی میں حیدرآباد میں جیل میں گیا، لیکن وہ ایک ہی دن تھا. ہم وہاں پہ جلوس نکالا تھا اور پھر ہم جیل لے کے گئے. تو وقتاً اس طرح MRD کی مومنٹ میں بھی ہم جیل میں گئے ہیں. بہت سارے جتنے بھی تحریکی کی ہماری پارٹی تو ہر ایک تحریک کا حصہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے، ہم میڈیا کی آزادی کے لیے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے، ہم اداروں کی آزادی کے لیے ہر وقت جدوجہد کی، اور خاص کر جمہوریت کے لیے، کیونکہ ولی خان بابا کے سارے اسٹرگل جتنے بھی جیلیں اس نے گزاری ہیں وہ جمہوریت اور جمہوریت کی خاطر. اسفندیار خان نے بھی جیلیں گزاری تو وہ بھی اسی کے خاطر. اور اسی طرح باچا خان بابا. بدقسمتی ہے ہمیں جو زیادہ دکھ جس آپ نے کہا تھا ہوا تھا جو 2008 میں ہماری حکومت بنی، اور جس طریقے سے ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا گیا، یہ بہت المناک وقت تھا. اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہم نہ ڈرے نہ ہم نے خوف کھائی اور ہم نے مقابلہ کیا، اور آج اللہ کی فضل سے وہاں سکون ہے. لیکن اس طرح کے بھی نہیں ہے، ابھی بھی حالات کشیدہ ہے. اور ہم بار بار ریاست کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے ایک مجموعی وہ جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اس کی وجہ سے آج بھی حالات بہتر کی طرف نہیں آ رہی ہے. دیکھیے جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہم 60 میں آزاد ہوئے، اور 60 تقریباً وہاں پہ نہ اسکول تھے نہ کالج تھے، تو 60 کے بعد وہاں اسکول اور کالج آئے. تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں سے ہم پڑھے ہیں. ہم گورنمنٹ اسکولوں سے سارے میرے بھائی جتنے بھی ہم 6 بھائی اور 6 کے 6 پڑھے ہیں. ڈاکٹر تھے 3 تو اس کے اندر ڈاکٹر تھے، اور میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے. ہم دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے تو اس قوم کی خدمت کی. ابھی بھی جب آپ نے بات کی، جب ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ، ہم صبح حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، لوگ کی تکلیفات کو دیکھتے ہیں. اور آج کل کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بہت غربت کا نے تباہ کر جاتا ہے. اس وقت معیشت ہمارے تباہ ہے، اور معیشت تباہی کی وجہ سے غربت نے لوگ ایسے مرنے پہ خودکشیوں پہ مجبور کیا. اور ہمارے اپنے دکھ تو یہی ہے کہ جب بھی ہم، اس لیے ہمیں دکھ اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ہوتے ہیں، جیلیں بھی جانا ہوتے ہیں، مار بھی پڑنی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. ہمیں تو غدار بھی کہا گیا لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور خاص کر جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو ہم اپنا جھنڈا بھی لہراتے تو لوگ کہتے یہ تو سرخ کافر ہے، تو ہمیں کافری کا بھی لقب ملا. لیکن ہم نہیں، خوف اب بھی ہم نے نہیں کہا، ہم ڈرے بھی نہیں اور ہم پیچھے بھی نہیں آتے. تو اس طرح میرے بڑے بھائی جس کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جیل میں تھا، اور جیل سے میں نے لا کے MBBS فائنل ایگزام دیا اور پاس ہو گیا. تو یہ وقت کے ساتھ گزر، لیکن ہمیں اس پہ افسوس اور دکھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک نظریات، ایک اصول کے تحت سیاست کرتے رہے. کیونکہ باچا خان بابا، ولی خان بابا نے ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا، اور وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں نے سچ کا راستہ ڈھونڈنا ہے، آپ نے مفادات کی سیاست نہیں کرنی ہے. آپ کو کوئی ووٹ دے یا نہ دے، ابھی بھی میں تقریباً ابھی الیکشن جو 2018 کا ہوتا میں نہیں لڑ رہا تھا، لیکن میرے قائد کا حکم تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. میں جیتا ہوا ہار گیا ہوں. ابھی میں تفصیل میں اگر جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مجھے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں لوگ ابھی بھی اگر آپ جائے پوچھے کسی سے تو انہوں نے کہا ہم نے سینیٹر زاہد خان کو ووٹ دیا. اب مجھے افسوس یہ ہے کہ وہاں میں نے جو پروجیکٹ کیا، کیونکہ ہمارا بہت غریب علاقہ ہے، ادھر نہ کارخانہ ہے، نہ صحیح روڈ ہے، نہ صحیح اسپتال ہے، نہ وہاں پہ، اور جو الیکٹریسٹی ہے ہماری اس کا بھی وہ صحیح وہ نہیں ہے. تو کوشش تھی کہ اس قوم کے لیے جو میں نے 6 سال میں جب میں سینیٹر تھا تو جو میں کچھ کیا کہ میں آگے اس کو بڑھا سکوں، لیکن نہیں بڑھا سکا. افسوس ہوا ہے ضرور، لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس قوم کا یہ قوم کا تو بیچاروں کا قصور تو نہیں ہوتا، کہتے ہم نے دیا، لیکن ہمارے ملک کے اندر شفاف الیکشن نہیں ہوتا ہے، مداخلت ہوتی ہے، اور خاص کر ریاست کے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا نقصان پورا قوم اور پورا پاکستان اور ان اداروں کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے.
کیونکہ اگر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو، ایک عوام کی نمائندہ حکومت ہو، ایک آئین پہ چلنے والا حکومت ہو، ایک اسمبلی کا افادیت ہو، تو میرے خیال میں پھر ملک کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہے۔ ولی خان بابا کے ساتھ رہا ہوں، باچا خان بابا کی عمر میں تو میں چھوٹا تھا، تو میں نے بہت سارے جو ہمارے اتحاد اس ملک میں بنی ہیں اور بہت سارے سیاست میں نے اس سے سیکھے، میں نے دیکھے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لکھوں، لیکن اس وقت ابھی تو ہمیں ٹائم نہیں ملے۔ دیکھیں اگر آگے کہیں ہمیں ٹائم ملا تو ضرور لکھیں گے، کیونکہ یادداشت تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی لیڈرشپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے ساتھ ہم نے مل کر کام کیا ہے، اور ہم ولی خان بابا کے دور میں کیا ہے، پھر اسفندیار خان صاحب کے، اجمل خٹک صاحب اللہ بخشے، اس کے ساتھ بھی میں 8 سال وہ صدر رہا، میں 8 سال بھی اس کے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری رہا، اس کے ساتھ بھی بہت کام کیا۔ ہم نے بہت سیکھا ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، ایسے کچھ دیکھا ہے کہ شاید وہ اگر کتابوں میں نہ لکھے جائے تو ہمارے اگلے والے نسل کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اس ملک کے اوپر کیا گزرا ہے۔ کہ دنیا ترقی کر رہی، آگے جا رہی، اور ہم ان چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ اگلے والا نسل جس کے لیے دیکھیں نا، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرہ بنا دیں تاکہ خلوص کا ہو، امن کا ہو، محبت کا ہو، وہ نہیں بن سکا ابھی تک۔ دیکھیں ہمارے 2008 میں جب ہم الیکشن جیتے، ہم نے ایک طرف تو وہی طالبان جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے جس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، دوسری طرف ہماری اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو رہی تھی، لیکن ہماری جو پارٹی تھی، جو امیر حیدر خان ہوتی ہمارا جب پرائم منسٹر تھا، بشیر بلور صاحب اللہ بخشے وہ لوکل باڈیز کا منسٹر تھا، کوشش کی کہ وہاں 9 یونیورسٹیز ہم نے نہیں بنائے۔ وہ اس لیے بنائے کیونکہ ہماری صوبے میں جو تعلیم تھا اس کا فقدان تھا، کالجز بھی کم تھے، یونیورسٹیز بھی کم تھے۔ ابھی ایسے غریب ڈسٹرکٹس میں بھی یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ بچہ آرام سے پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو ایک کالج ہوا تھا پورا اپر اور لوور دیر میں، کہ جو ڈگری کالج ہے تمرگڑھ، جس میں ہم کبھی دور سے لڑکے آ کے پڑھتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارا ایسے صورتحال اس ملک کے اوپر، عوام کے اوپر گزری ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ساتھ تو ہوا ہے، لیکن ہمیں اس لیے افسوس نہیں کہ ہم نے قوم اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیا ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے بات کی، میرے بہت سارے ساتھی، بشیر بلور اللہ بخشی، میں افتخار صاحب کا بیٹا، میرے اپنے لیڈر اسفندیار ولی خان پہ حجرے میں اٹیک ہوا، اس کا بہت اچھا پیارا ملازم تھا، اگر وہ ملازم جا کے اس کے اوپر نہ گرتا، اس کو پکڑ نہ لیتا تو شاید آج اللہ نہ کرے اس کے لیے بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور وہ اپنے لیڈرز کو بچا دیا۔ جب تک ہم سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مفادات کو چھوڑ کر ایک پہ نہیں آتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کو ہم نے اس دلدل سے کس طرح نکالنا ہے۔ دیکھیں آج آپ کے اسٹیٹ بینک کا IMF کے حوالے ہو گیا، آپ کی معیشت تو تباہی کی طرف ہے، آٹا لوگوں کو نہیں مل رہی، چینی نہیں مل رہی ہے، دوائی نہیں مل، دوائی آپ جائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوائیں کس حد تک چلے گئی ہیں۔ پیٹرول کا صورتحال ہے، ڈالر، یعنی آپ کا پیسہ کتنا گر گیا۔ آج افغانستان کا جو کسی وقت میں افغانستان کے ہمارے 1 روپے اس کے 100 روپے ہوا کرتے تھے، آج وہ افغانستان ہم سے بہت بہتر ہے۔ اب اس وقت ہم 180 پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی کارکن ہیں، ایک نظریات کے تحت ہم نے سیاست کی ہے، ہم نے کوئی مفادات کی سیاست نہیں کی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا۔ ہمارے ولی خان بابا کی زندگی دیکھ کے، باچا خان بابا کی دیکھ کے، اجمل خٹک صاحب کی دیکھ کے، یا اب اسفندیار خان صاحب کی دیکھ کے، تو انہیں ہمیں یہی سکھایا کہ یار قوم و ملک کی خدمت کرنا ہے، قوم عوام کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہماری تو خواہش تھی یا جدوجہد اس لیے تھی کہ ہم اس ملک کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں، لیکن آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اچھائی کی طرف، اب بربادی کی طرف ہم چل نکلے ہیں۔ اللہ خیر کرے اس ملک کو، اللہ خیر سے بچائے۔ کہ میں پیغام یہ دیتا ہوں، میں 97 میں سینیٹر بنا تھا، میرے پارٹی نے تو میرے سے نہ 2 پیسے مانگے تھے، نہ ہماری MPA نے مانگے تھے، اور ہم لوگوں نے 2000 روپے جو الیکشن کمیشن کو جمع کرنا ہوتا ہے اور جو آپ جی جائے تو واپس ہوتے ہیں۔ 97 میں ایک دفعہ پارٹی نے میرے اوپر احسان کیا، سینیٹر بنایا تھا، میں لیجسلیٹر رہا، پھر
2009 میں مجھے پھر اسفندیار ولی خان صاحب ہمارا سربراہ تھے پارٹی کے، مجھے پارٹی نے پھر احسان کیا، مجھے پھر سینیٹری دی، پھر بھی وہی 2000 ہوئے۔ اب تو آپ صحیح کہہ رہے، ابھی اربوں کی بات ہوتی ہے، کروڑوں کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ناانصافی اس قوم اس ملک کے ساتھ، خدا را ان چیزوں سے دور رہے، آپ مہربانی کریں، کیونکہ ایک عام بندہ جس کا خواہش ہو سیاست میں، میرے جیسے بندہ ابھی اس دوڑ میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر میرے جیسا بندہ اس دوڑ میں شریک نہیں ہو سکتے تو میں پھر دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ تو جو نظریاتی، جو صحیح سوچ رکھنے والے، جو صحیح قوم کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں آئیں گے۔ آخر یہ پیغام ہے پورا قوم کو کہ خدا را یہ پیسوں والا کام چھوڑ دے، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سوچے۔